क्या प्रोग्राम है, इन्हें किस काम से भेजना है? जूलिया ने वॉइस ट्रांसमीटर ऑफ करके पूछा। हो सकता है फिलहाल तो इन्हें अपना दीदार कराऊंगा ताकि इनकी तसल्ली हो जाए, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। ये शक्ल देखकर इनकी तसल्ली हो जाएगी, जूलिया ने इसके चेहरे की तरफ उंगली उठाते हुए तंजिया लहजे में कहा। देखो तुम मेरी शक्ल पर एतराज मत करो जूलिया, वरना मैं भी तुम्हें भी सरदारनी बना डालूंगा, इमरान ने गुस्से से नथने फुलाते हुए कहा। और मैं तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दूंगी, जूलिया ने हंसते हुए धमकी आमेज लहजे में कहा। तो इमरान ने यकदम खौफजदा होकर दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया, जैसे जूलिया के हमले से बच रहा हो। इसी लम्हे डोर बेल बज उठी तो इमरान उछलकर उठा और दरवाजे की तरफ लपका। इसने दरवाजा खोला तो हस्बे तवक्को बाहर सदीकी और तनवीर खड़े थे। इमरान को देखकर वो दोनों चौंके, क्योंकि जूलिया ने इमरान की आमद के बारे में नहीं बताया था। गुरु जी की जे आ जाओ, इमरान ने मजाहिया लहजे में कहा और एक तरफ हट गया। सदीकी मुस्कुराया और अंदर आ गया। तनवीर के अंदर आने पर इमरान ने दरवाजा बंद किया और फिर अपनी जगह पर आ बैठा। सदीकी और तनवीर दाएं बाएं जानिब के सोफे पर बैठ गए। इमरान साहब आप कब आए? सदीकी ने इमरान की तरफ देखते हुए पूछा। तुम शायद भूल रहे हो मिस्टर मोहन कसाई, मैं करतार सिंह हूँ, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। तो सदीकी को फौरन अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि इमरान ने सख्ती से मेंबर्स को हदायत की थी कि वो एक दूसरे को असल नाम के बजाय इस नाम से मुखातिब करें जो इनके पासपोर्ट पर दर्ज हैं। सॉरी करतार साहब, मुझे वाकई याद नहीं रहा था, सदीकी ने माजरत करते हुए कहा। मगर तुम फिर भूल गए, लगता है तुमने मुझे तलवार साहब कहा है, क्योंकि करतार के साथ हमेशा सिंह बोला जाता है। क्योंकि तुम्हें ये खतरा तो नहीं कि सिंह कहने पर मैं तुम्हें सींगों पर उठा लूंगा, इमरान ने गुस्से से सदीकी की तरफ देखते हुए कहा। तो वह बेसाख्ता हंसने लगा। आपने मुझे मोहन कसाई क्यों कहा है? सदीकी ने एक लम्हा के बाद पूछा। अरे हाली मोहन अच्छा नहीं लगता, इसलिए कुछ न कुछ जरूर लगाना चाहिए, चाहे आगे लगाओ चाहे पीछे। आप यही देखो कि लोगों ने हलवा के साथ सोहन का हलवा के इजाफा करके हलवा की इतनी शान बढ़ाई है कि पहले हलवे को मौलवी हजरात की पसंदीदा डिश समझकर उन्हें हलवा और के ताने दिए जाते थे। लेकिन अब हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों के लोग भी बड़ी रगबत और चाहत से सोहन हलवा खाते हैं और घर आने वाले मेहमानों से तवक्को करते हैं कि वो इनके लिए गिफ्ट के तौर पर सोहन हलवा ज़रूर लाएंगे, या फिर वो खुद ही फरमाइश करते हैं कि इनके लिए सोहन हलवा ज़रूर लाया जाए। जूलिया तुमने कभी खाया है सोहन हलवा? इमरान ने तकरीर करते हुए आखिर में अपनी ज़ुबान की तोप का रुख जूलिया की तरफ कहते तो जूलिया ने बुरा सा मुंह बनाया, जबकि सदीकी एक बार फिर हंस पड़ा। नहीं मुझे शौक नहीं है, जूलिया ने सिर्फ घूरते हुए कहा। तो इमरान ने तनवीर की तरफ देखा जो बेजार सा नजर आ रहा था। क्या तुमने हलवे के बारे में बताने के लिए हमें बुलवाया है? तनवीर ने कदरे गुस्से से कहा। नहीं, मैं तो मोहन को रागिब कर रहा हूँ कि अगर इसे मोहन कसाई का नाम पसंद नहीं तो वो अपना नाम सोहन रख ले, ताकि मैं इसे सोहन हलवा कहकर लज्जत हासिल कर सकूँ, इमरान ने सर झटकते हुए कहा। खत्म करो, कोई काम की बात करो, तनवीर ने मुंह बनाकर बाजार से लहजे में कहा। तो इमरान ने बड़ी सादतमंदी से सर हिलाया और मेज पर रखे फोन का रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस करने लगा। फौरन ही राब्ता कायम हो गया। हेलो, दूसरी तरफ से मंगल सिंह की आवाज़ सुनाई दी। इमरान ने इसके डायरेक्ट फ़ोन के नंबर मिलाए थे। करतार सिंह बोल रहा हूँ, प्यारे मतलूबा गाड़ी के बारे में बताओ, इमरान ने कहा। तो जवाब में मंगल सिंह ने मेजर रामचंद की गाड़ी का नंबर, मॉडल और कलर बता दिया। वो अभी तक अपने हेडक्वार्टर में ही है, क्योंकि इसकी गाड़ी को बाहर निकलते नहीं देखा गया, मंगल सिंह ने कहा। तो इमरान ने शुक्रिया कहकर फ़ोन बंद कर दिया और तनवीर की तरफ देखने लगा। तुम फ़ौरन रवाना हो जाओ तनवीर, सीक्रेट सर्विस का एक अहम मेंबर मेजर रामचंद इस वक्त सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर में मौजूद है और तुम्हें इसका पीछा करके इसकी रिहाइश का मालूम करनी है। दूसरी सूरत में गाड़ी तुम्हें सदीकी तुम्हारे पीछे रहेगा। अगर मेजर रामचंद चंद किसी और की तरफ जाने की बजाय सीधा अपने घर जाए तो वहां पहुंचकर तुम इसकी रिहाइश का निगरानी करोगे। अगर वो फिर वही कहीं से जाए तो सदीकी इसका ताक़ुब करेगा और तुम इसके पीछे रहोगे, इमरान ने संजीदा लहजे में हदायत देते हुए कहा। क्या दोनों को भेजना ज़रूरी है? जूलिया ने कहा। मजबूरी है, एक को भेजा तो दूसरा भी काम का मुतालबा कर देगा, इसके लिए मैं कहाँ से काम तलाश करूंगा, इमरान ने बेचारगी से कहा। और जूलिया और सदीकी बेख्तियार मुस्कुराने लगे, मगर इमरान संजीदा ही रहा और इन्हें मजीद हदायत देने लगा। इमरान के खामोश होने पर तनवीरी और सदीकी उठे और चंद लम्हों बाद बारी बारी कमरे से निकल गए। इनके जाने के बाद जूलिया दरवाज़ा बंद करके वापस आ बैठी। मुझे क्या करना है? जूलिया ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा। फिलहाल तुम आराम करो, हो सकता है शाम तक तुम्हें भी कोई काम करना पड़ जाएगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। चाय पियोगे? जूलिया ने कहा। नहीं, मैं जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, इमरान ने उठते हुए कहा। कहाँ? जूलिया ने चौंकते हुए कहा। तुम्हारा यहाँ ज़्यादा देर तक अकेले रहना मुनासिब नहीं है, मंगल सिंह का एक ठिकाना है, तुम्हें वहाँ छोड़ने जा रहा हूँ, बाद में दूसरे मेंबर्स भी वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तुम मेरे जाने के 2 मिनट बाद कमरे से बाहर निकलना, मैं होटल के बाहर नीले रंग के कार में तुम्हारा इंतजार करूंगा, इमरान ने हदायत देते हुए कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पार्वती होटल में सफदर और चौहान अपने कमरे में बैठे बेताबी से इमरान का इंतजार कर रहे थे। इमरान को गए 1.5 घंटा गुजर चुका था, मजीद निस्फ घंटा गुजर गया तो सफदर फिक्रमंद हो गया, मगर फिर अचानक ही इसका वॉइस ट्रांसमीटर जाग उठा। सिंगल मौसूल होते ही सफदर चौंका और इसने वॉइस ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो सफदर सिंह, इमरान सिंह कॉलिंग ओवर। ट्रांसमीटर से इमरान की आवाज़ बुलंद हुई तो सफदर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। यस इमरान साहब, सफदर अटेंडिंग यू ओवर, सफदर ने जवाब देते हुए कहा। क्या तुम वॉशरूम से बोल रहे हो? ओवर। दूसरी तरफ से इमरान ने पूछा। नहीं तो क्या आपको बू आ रही है? ओवर, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं तो, लेकिन तुम वॉशरूम में दाखिल हो जाओ ताकि तुम्हें बदबू के सबब ज़्यादा मुंह ना खोलना पड़े और तुम आहिस्ता बोल सको। ओवर। इमरान की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान समझ गया कि इमरान कोई अहम बात करना चाहता है और बाहर से सुन लिए जाने के अंदेशे से ऐसा कर रहा है। चुनाचे वो उठा और वॉशरूम में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लिया। जी आप फरमाइए। ओवर, सफदर ने ट्रांसमीटर मुंह के करीब करके आहिस्ता से कहा।
تم ڈیفینس منسٹری کا ہیڈ کوارٹر جانتے ہو یا ایڈریس بتاؤں؟ اوور، عمران کی آواز سنائی دی۔ جی ہاں معلوم ہے اوور، صفدر نے چونکتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ تم جوہان کے ساتھ ہیڈ کوارٹر کو جانے والی سڑک پر ٹھیک 5 بجے پہنچ جانا۔ ہیڈ کوارٹر سے 5 بجے کے بعد وہاں کا ریکارڈ انچارج کرنل مہندر اپنی جیپ میں 2 گارڈز کے ساتھ اپنے گھر جانے کے لیے گزرے گا، تو تم دونوں احتیاط سے اس کا پیچھا کرو گے؟ اوور، عمران ہدایات دینے لگا تو صفدر خاموشی سے سنتا رہا۔ عمران نے کرنل مہندر کی شکل و صورت کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اوکے میں سمجھ گیا ہوں اوور، عمران کے خاموش ہوتے ہی صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوکے، مجھے حالات سے مطلع کرتے رہنا، یہ ذہن میں رکھنا کہ ہم نے ہر صورت میں خود کو محفوظ رکھنا ہے۔ اوور اینڈ آل، عمران نے آخر میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو صفدر نے وائس ٹرانسمیٹر پر ہی چوہان کو کال کر کے ہوٹل کے باہر پہنچنے کی ہدایت کی اور وائس ٹرانسمیٹر آف کر کے اٹھ گیا۔ کمرے سے باہر آ کر اس نے دروازہ لاک کے اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ نیچے پہنچ کر وہ اطمینان سے چلتا ہوا ہوٹل کے ہال سے گزرا اور باہر نکل آیا۔ عمران نے اسے فٹ پاتھ کے ساتھ کھڑی سفید رنگ کی شیراٹ گاڑی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ہوٹل کے گیٹ سے نکل کر وہ چند قدم کے فاصلے پر کھڑی شیراٹ کے پاس پہنچا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر پیچھے دیکھا تو چوہان گیٹ سے باہر آ چکا تھا۔ وہ قریب آیا اور صفدر کے اشارے پر عقبی نشست پر بیٹھ گیا تو صفدر نے انجن سٹارٹ کیا اور کار آگے بڑھا دی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ چوہان نے صفدر سے کہا تو صفدر اسے مشن کے بارے میں بتانے لگا۔ پھر اس نے ڈیش بورڈ کا خانہ کھولا تو اس میں 2 ریوالور موجود تھے۔ صفدر نے ایک ریوالور اپنی جیب میں محفوظ کیا اور دوسرا چوہان کے حوالے کر دیا۔ اس وقت 4:45 بجے کا وقت تھا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ شہر کے چوراہے سے بائیں جانب کی سڑک پر مڑ گئے۔ یہ کافی کشادہ سڑک تھی اور فوجی ایئرپورٹ کی طرف جاتی تھی۔ اس سڑک پر زیادہ تر سرکاری دفاتر تھے، لیکن تقریباً نصف کلومیٹر آگے ایک چیک پوسٹ واقع تھی اور صرف سرکاری نمبر پلیٹوں والی گاڑیوں کو ہی اس طرف جانے کی اجازت تھی۔ صفدر نے اس چیک پوسٹ سے کافی پیچھے ایک عمارت پر پاسپورٹ آفس کا بورڈ دے کر رفتار کم کی اور آفس کے باہر فٹ پاتھ کے ساتھ کھڑی آخری گاڑی کی جانب متوجہ ہو کر کار روک کر انجن بند کر دیا۔ سڑک 2 طرفہ تھی۔ دونوں سڑکوں کے درمیان میں فٹ پاتھ واقع تھا جس کی چوڑائی 2 فٹ سے زیادہ نہ تھی اور اس پر بڑے بڑے سے گملے سجائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اس میں کشادہ کٹ بنائے گئے تھے تاکہ وہاں سے دوسری گاڑیاں ٹرن کر سکیں۔ ایسا ہی کر صفدر اور چوہان کی گاڑی سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ ان کی شکار نے دوسری جانب کی سڑک سے گزرنا تھا، لیکن اس جانب واقع عمارتوں کے باہر اکا دکا گاڑیاں کھڑی تھیں اور اگر صفدر اس جانب گاڑی کھڑی کرتا تو اس پر شبہ کیا جا سکتا تھا، جبکہ پاسپورٹ آفس کے آگے پیچھے 20-25 گاڑیاں پارک تھیں اور کسی کی طرف سے پوچھ گچھ کا احتمال نہیں تھا۔ اور کٹ کے قریب ہونے کے سبب وہ فوری طور پر دوسری سڑک پر جا سکتے تھے۔ 5 بجنے والے تھے۔ صفدر اور چوہان سامنے سے آنے والی گاڑیوں کو دیکھنے لگے۔ چند لمحوں بعد صفدر کو خیال آیا اور وہ کار سے اتر کر فٹ پاتھ پر یوں ٹہلنے لگا جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ یہ خیال اسے پاسپورٹ آفس کے گیٹ کے باہر کھڑے گارڈز کو دیکھ کر آیا تھا جو انہی کی طرف دیکھ رہا تھا، اور اسے شبہ پڑ سکتا تھا کہ وہ دونوں اپنی گاڑی سے باہر کیوں نہیں آئے۔ یوں بھی آفس ٹائم ختم ہو چکا تھا اور وہاں کسی کام کے سلسلے میں آنے والے اکا دکا افراد آفس سے باہر آنے لگے تھے۔ ٹہلنے کے دوران بھی صفدر کی نگاہیں سامنے سے آنے والی گاڑیوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ بھی تقریباً 10 منٹ بعد اسے مطلوبہ فوجی جیپ آتی دکھائی دی۔ جیپ کا ڈرائیور فوجی یونیفارم میں تھا اور فرنٹ سیٹ پر عام لباس میں ایک اڈھیر عمر شخص بیٹھا تھا، جبکہ عقبی جانب 2 فوجی بیٹھے تھے۔ صفدر سمجھ گیا کہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا شخص ہی کرنل مہندر ہے، چنانچہ وہ تیزی سے اپنی کار کے پاس آیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر انجن سٹارٹ کرنے کے بعد کار آگے بڑھائی اور کٹ سے ٹرن لے کر دوسری سڑک پر آ گیا۔ اتنی دیر میں کرنل مہندر کی جیپ 30-40 قدم کے فاصلے پر پہنچ چکی تھی اور اس کے پیچھے ایک کار دوڑ رہی تھی۔ جلد ہی صفدر نے اس کی کار کو اوورٹیک کیا اور کرنل مہندر کی جیپ کے عقب میں آ کر رفتار نارمل کر دی۔ جیپ بھی نارمل رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ سڑک پر زیادہ ٹریفک نہیں تھی۔ چوراہے پر پہنچ کر جیپ بائیں جانب مڑ گئی۔ اس سڑک پر سرکاری اور پرائیویٹ آفس تھے، لیکن آفس ٹائم ختم ہونے کے سبب اکا دکا گاڑیاں ہی آ جا رہی تھیں۔ یہ سڑک کافی طویل تھی اور تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیفینس ویو کا خوبصورت علاقہ شروع ہوتا تھا۔ چوہان تیار ہو جاؤ، نشانہ خطا نہیں ہونا چاہیے، صفدر نے چوہان سے کہا، اور عقب کے آئینے میں پیچھے دیکھا تو اتفاق سے عقب میں کوئی گاڑی نہیں تھی۔ چوہان نے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ چند لمحوں بعد سنسان علاقہ آیا تو صفدر نے چوہان کو اشارہ کیا اور اس نے آگے جاتی ہوئی جیپ کے پچھلے داہنے ٹائر کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے جیپ کے ٹائر برسٹ ہونے کا دھماکہ ہوا اور جیپ لڑکھڑانے لگی۔ ڈرائیور یقیناً ماہر تھا جس نے دھماکہ ہوتے ہی رفتار کم کر کے بریک لگا دی اور جیپ ترچھی ہو کر سڑک کے وسط میں رکتی چلی گئی۔ صفدر نے بھی فوراً اپنی کار کی رفتار کم کر دی تھی۔ اس نے جیپ کے بالکل قریب آ کر کار روک دی کیونکہ جیپ کے دائیں بائیں سے گزرنے کا راستہ نہ تھا۔ اسی لمحے جیپ کا پچھلا دروازہ کھول کر دونوں مسلح گارڈ باہر کودے اور برسٹ ٹائر کا جائزہ لینے لگے۔ صفدر اور چوہان بھی کار سے باہر آ گئے۔ کیا ہوا جناب؟ صفدر نے گارڈز کو مخاطب کرتے ہوئے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ ٹائر پھٹ گیا ہے، ایک گارڈ نے صفدر کی طرف دیکھ کر کہا۔ اتنے میں ڈرائیور بھی باہر آ گیا۔ اس نے صفدر اور چوہان کی طرف دیکھا، پھر جھک کر برسٹ ٹائر کا معائنہ کرنے لگا۔ ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں جوانوں؟ چوہان نے دونوں گارڈ سے شائستہ انداز میں پوچھا۔ شکریہ، تم لوگ جا سکتے ہو، پہلے گارڈ نے خشک لہجے میں کہا، اور اسی لمحے کرنل مہندر بھی جیپ سے باہر اتر آیا۔ کیا ہوا؟ ٹائر کیسے برسٹ ہو گیا؟ کرنل نے آگے بڑھتے ہوئے برہم لہجے میں پوچھا۔ شاید کوئی کیل کانٹا لگ گیا ہوگا سر، صفدر نے تیزی سے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، یہی لگتا ہے، ڈرائیور نے سیدھے ہو کر کہا۔ سر ہم ڈیفینس ویو جا رہے ہیں، ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم فرمائیں۔ آپ کے کام آ کر ہمیں بے حد خوشی ہوگی، صفدر نے کرنل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو کرنل مہندر نے سر گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ وہاں رہتے ہیں یا کسی سے ملنے جا رہے ہیں؟ کرنل مہندر نے پوچھا۔
یس سر، ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، سیکیورٹی چیک پوسٹ پر میرا ایک دوست گارڈ کی ڈیوٹی دے رہا ہے، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کتنی دیر میں ٹائر تبدیل ہوگا ڈرائیور؟ کرنل مہندر نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا۔ سر، فاضل ٹائر صبح پنکچر لگانے کے لیے ورکشاپ میں دیا تھا، آپ قریبی فلنگ اسٹیشن پر اسی کو پنکچر لگانا پڑے گا، نصف گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا، بہرحال آپ کے لیے میں کسی گاڑی کو روکتا ہوں، ڈرائیور نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ رہنے دو، میں لوگوں کے ساتھ جاتا ہوں، گیٹ سے میں دوسری گاڑی لے لوں گا، کرنل مہندر نے غصیلے لہجے میں کہا تو ڈرائیور نے سر ہلا دیا۔ آئیے جناب تشریف رکھیں، چوہان نے جلدی سے اپنی کار کا فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے کہا۔ تم میں سے ایک ڈرائیور کے ساتھ جائے، کرنل نے گارڈ کی طرف دیکھ کر تہمکانہ لہجے میں کہا اور کار کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ صفدر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ چوہان نے پچھلا دروازہ کھول کر گارڈز کی طرف دیکھا تو ایک گارڈ آگے بڑھا اور عقبی نشست پر بیٹھ گیا۔ جیپ کے ڈرائیور نے کار آگے بڑھ جانے پر جیپ سیدھی کی اور جیپ سے اتر کر برسٹ ٹائر کھولنے لگا۔ اس نے سامنے لگے آئینے میں چوہان کی طرف دیکھا اور بائیں ہاتھ سے اپنا کان کھجایا۔ اس وقت چوہان کے دائیں جانب کھڑکی کے پاس کھڑا گارڈ اسے دیکھ رہا تھا اور اس نے مشین گن اپنی رانوں پر رکھی ہوئی تھی جس نے اس نے بائیں ہاتھ کی گرفت میں لے رکھا تھا، جبکہ صفدر میں پہلو میں بیٹھا ہوا کرنل مہندر سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چوہان پہلے ہی صفدر کی طرف متوجہ تھا، چنانچہ جو ہی صفدر نے کان کھجائے، چوہان نے آرام سے اپنی داہنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور یکدم ریوالور نکال کر گارڈ کی کنپٹی سے لگا دیا۔ گارڈ نے چونکتے ہوئے سر گھمایا تو چوہان نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر فوراً ہی اس کی گود میں رکھی ہوئی مشین گن اپنی طرف کھینچ لی۔ گارڈ کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا، مگر فوراً ہی چوہان کا ریوالور والا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس نے ریوالور کا دستہ گارڈ کی کنپٹی پر زور سے دے مارا۔ گارڈ کے حلق سے بے ساختہ تیز کراہ نکلی اور اس کا ساتھ دوسری جانب کھڑکی سے جا ٹکرایا۔ اس کی کراہ سن کر کرنل مہندر نے جلدی سے سر گھما کر گارڈ کی طرف دیکھا ہی تھا کہ چوہان نے ریوالور کی نال کرنل مہندر کے سر سے لگا دی اور کرنل مہندر بے اختیار اچھل پڑا۔ خبردار کوئی حرکت مت کرنا کرنل مہندر، ورنہ بے آواز ریوالور کی گولی کھوپڑی میں اتار دوں گا، چوہان نے انتہائی سرد لہجے میں کہا تو کرنل مہندر خوفزدہ ہو کر سامنے دیکھنے لگا۔ گارڈ نے دوبارہ حرکت نہ کی، اس پر بے ہوشی طاری ہوتی جا رہی تھی۔ صفدر نے اطمینان سے کار بائیں جانب والی نظر آنے والی کشادہ گلی میں موڑ دی جو ڈیفنس ویو کی چیک پوسٹ سے تقریباً 2 قدم پیچھے تھی۔ گلی میں مڑ کر صفدر نے کار سائڈ پر روک دی۔ تم لوگ کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ کرنل مہندر نے صفدر کو مخاطب کرتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں کہا تو صفدر نے پیچھے دیکھ کر چوہان کا مخصوص اشارہ کیا اور چوہان نے فوراً ہی ریوالور کا دستہ کرنل مہندر کے سر میں دے مارا۔ کرنل مہندر کراہتا ہوا سامنے ڈیش بورڈ سے جا ٹکرایا اور بے ہوش ہوتا چلا گیا۔ جولیا اور عمران اس وقت منگل سنگھ کے بنگلے میں موجود تھے۔ باہر گیٹ پر منگل سنگھ کا ایک ملازم پہرا دے رہا تھا۔ یہ بنگلہ شہر کے جنوبی حصے میں انڈسٹریل کالونی میں واقع تھا اور اس میں ہر قسم کی سہولیات و آسائش میسر تھیں۔ منگل سنگھ صرف اشد ضرورت کے وقت ہی اسے استعمال کرتا تھا، ورنہ عام حالات میں یہاں صرف چوکیدار ہی نگرانی کے لیے موجود رہتا تھا۔ منگل سنگھ نے چوکیدار کو فون پر عمران کے بارے میں ہدایات دے دی تھی، چنانچہ جب جولیا اور عمران یہاں پہنچے تھے اس نے ان دونوں کی ڈرائنگ روم تک رہنمائی کی اور عمران کی خواہش پر چائے سرو کرنے کے بعد باہر چلا گیا تھا۔ عمران نے واش ٹرانسمیٹر پر صفدر کو کرنل مہندر کے سلسلے میں ہدایات دی تھیں اور اب وہ ممبرز کی رپورٹ کا انتظار کرتے ہوئے اپنے چہرے پر نیا میک اپ کر رہا تھا۔ جولیا صوفے پر بیٹھی خاموشی سے عمران کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چند منٹ میں عمران فارغ ہو گیا اور ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھ کر جولیا کے بالمقابل صوفے پر آ بیٹھا۔ نئی شکل میں عمران کافرستانی اور ڈھیر عمر لگ رہا تھا، چہرے پر صرف گھنی مونچھیں تھیں۔ شکر ہے تمہاری موجودہ میک اپ سے تو جان چھوٹی، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بے فکر ہو، کسی دن مجھ سے بھی تمہاری جان چھوٹ جائے گی، عمران نے شوخ لہجے میں کہا تو جولیا بے ساختہ ہنس پڑی۔ اس نے جواب میں کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ عمران کے واش ٹرانسمیٹر سے سگنل کی مخصوص ہلکی سی آواز ابھرنے لگی۔ عمران چونکا اور اس نے واش ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو عمران، تنویر کالنگ اوور، ٹرانسمیٹر سے تنویر کی آواز سنائی دی۔ یس جانے عمران، عمران اٹینڈنگ یو اوور، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میجر رام چند اپنے ہیڈ کوارٹر سے چل پڑا ہے اور ہم اس کے پیچھے جا رہے ہیں، اوور، تنویر نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، منزل پر پہنچ کر مجھے اطلاع دینا، لیکن بے حد محتاط رہنا۔ وہ سیکرٹ سروس کا ممبر ہے اور کسی بھی لمحے اسے اپنے تعاقب کا احساس ہو سکتا ہے، بہتر ہے کہ وقفے وقفے سے صدیقیو تم آگے پیچھے ہوتے رہو، اوور، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، مگر کیا صرف اس کا تعاقب ہی کرنا ہے ہمیں، اوور، تنویر کی آواز سنائی دی۔ فی الحال تو اس کی رہائش گاہ کا پتہ چاہیے مجھے، امکان یہی ہے کہ وہ ایک مہم سے لوٹا ہے اور اب گھر جانے کو ہی ترجیح دے گا، لیکن اگر وہ گھر کی بجائے کہیں اور جا پہنچا تو پھر کوئی اور پروگرام بنانا پڑے گا، اوور، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کس قسم کا پروگرام، کیسے ختم کرنا ہے، اوور، تنویر کی چونکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ تمہاری دوسری رپورٹ پر ہی بتا سکوں گا، اوور اینڈ آل، عمران نے سخت لہجے میں کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ کیا میجر رام چند بہت اہم شخص ہے، جولیا نے پوچھا۔ ہاں، وہ سیکرٹ سروس کے گنگا سیکشن کا انچارج ہے، یہ سیکشن بیرونی مشن کی انجام دہی کے لیے مخصوص ہے۔ میجر رام چند ہی اپنی ٹیم کے ساتھ ہمارے ملک گیا تھا اور میزائل اسٹیشن کی تباہی کے بعد راتوں رات واپس یہاں آ گیا، عمران نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا اور اسی چنگم کا پیس نکال لیا۔ او، کیا اسی نے سپر فیاض اور تم پر فائرنگ کی تھی، جولیا نے چونکتے ہوئے کہا۔ نہیں، فائرنگ کرنے والا اس کا ایک ماتحت کیپٹن راجیو تھا، اس کی شکل میں نے دیکھی تھی، بعد میں تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ وہ کافرستان سیکرٹ سروس کا ممبر تھا جو کافرستان سے باہر گیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ گنگن سیکشن کا انچارج بھی اپنے ملک سے غائب تھا۔ اس طرح ایکسپو کو یقین ہو گیا کہ کیپٹن راجیو اور میجر رام چند ہی پاکیزیہ میں آئے تھے، عمران نے جواب میں کہا۔ تو کیا اب تم میجر رام چند سے انتقام لوگے، جولیا نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، صرف میجر رام چند اور اس کے ساتھیوں سے انتقام لینے سے پاکیزیہ کا نقصان پورا نہیں ہو سکتا، جولیا، وہ تو حکم کے پابند تھے، انہیں بھی سزا ملے گی، لیکن اصل سزا ان لوگوں کو ملنی چاہیے جنہوں نے
میزائل اسٹیشن کو تباہ کرنے کی پلاننگ کی تھی، جن کو اندیشہ لاحق ہوا تھا کہ ہمارے نئے میزائل اسٹیشن سے ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اس لیے ایئر ڈیفنس سسٹم کو بچانے کے لیے پاک ایشیا کے میزائل اسٹیشن کو ختم کرنا ضروری ہے۔ عمران نے مسلسل بولتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، کافرستان نے ایئر ڈیفنس سسٹم کہاں نصب کیا ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ معلوم نہیں، لیکن جلد ہی پتہ چل جائے گا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور اسی لمحے اس کی وائس ٹرانسمیٹر پر سگنل موصول ہوا۔ عمران نے ٹرانسمیٹر پر نظر ڈالی اور ٹرانسمیٹر آن کر لیا۔ ہیلو عمران، صفدر کالنگ اوور۔ وائس ٹرانسمیٹر سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ یس صفدر، عمران اٹینڈنگ یو اوور، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو دوسری طرف سے صفدر نے اپنی کامیابی کی رپورٹ دینے لگا۔ گڈ، کیا واپسی میں جیپ کے ڈرائیور اور گارڈ نے تمہیں نہیں دیکھا؟ اوور، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ دونوں جیپ کے پاس موجود نہیں تھے، غالباً وہ کسی گاڑی سے لفٹ لے کر ٹائر کو پنکچر لگوانے چلے گئے تھے۔ اگر وہ نہ بھی جاتے اور ہمیں دیکھتے تو شبہ نہیں کر سکتے تھے۔ اوور، صفدر کی آواز سنائی دی۔ کیوں، کیا تم اتنے پاک دامن ہو کہ کوئی تم پر شبہ نہیں کر سکتا؟ اوور، عمران نے مزاحیہ انداز میں طنز کرتے ہوئے کہا۔ یہی سمجھ لیں اصل میں ہم نے گلی سے باہر نکلنے سے پہلے کرنل مہندر اور اس کے گارڈ کو عقبی نشستوں پر اور پائیدان میں لٹا دیا تھا تاکہ قریب سے گزرنے والوں کی نگاہ ان پر نہ پڑ سکے۔ دوسرا، ہم گلی میں اتنی دیر رکے رہے جتنی دیر میں ہم ڈیفنس ویو کی چیک پوسٹ پر جا کر واپس آ سکتے تھے۔ اوور، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر تو تم واقعی پاک دامن ہو پیارے، میرے پاس بیٹھی ایک اور پاک دامن تمہارا انتظار کر رہی ہے، اس لیے سیدھے یہاں آ جاؤ۔ اوور، عمران نے شوخ لہجے میں کہا اور منگل سنگھ کے بنگلے کا ایڈریس بتا دیا۔ تو کیا مس جولیا اور دوسرے ممبرز بھی وہاں شفٹ ہو چکے ہیں؟ اوور، صفدر نے پوچھا۔ نہیں، صرف جولیا نے لفٹ دی اور شفٹ ہوگی۔ تنویر اور صدیقی لفٹ دیں گے تو انہیں بھی یہاں بلا لوں گا۔ فی الحال وہ دونوں ایک اور کام میں مصروف ہیں۔ اوور اینڈ آل، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور وائس ٹرانسمیٹر آف کر کے جولیا کی طرف دیکھنے لگا، جو اپنے بارے میں ریمارک سن کر غصے سے عمران کو گھور رہی تھی۔ اسی لمحے وائس ٹرانسمیٹر پھر جاگ اٹھا، اس لیے عمران نے جولیا سے توجہ ہٹا کر ٹرانسمیٹر آن کر لیا۔ ہیلو عمران، تنویر کالنگ اوور۔ حسب توقع ٹرانسمیٹر سے تنویر کی آواز سنائی دی۔ یس تنویر، عمران اٹینڈنگ یو اوور، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میجر رام چند دیوالی روڈ پر واقع ایک بلڈنگ میں سیکنڈ فلور پر پہنچا ہے۔ عمارت کا نام لکشمی پلازا ہے اور وہ جس فلیٹ کے اندر موجود ہے اس کے دروازے پر راول انٹرپرائزز کی تخت نصب ہے۔ اوور، دوسری طرف سے تنویر نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ اب تم دونوں کہاں موجود ہو؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ ہم بلڈنگ سے باہر آ گئے ہیں اور گاڑی میں بیٹھے ہیں۔ اوور، تنویر نے جواب دیا۔ تو کیا تم دونوں سیکنڈ فلور پر گئے تھے؟ اوور، عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں میجر، لفٹ میں داخل ہوا تو میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر فرسٹ فلور پر پہنچا اور صدیقی سیکنڈ فلور پر چلا گیا۔ چونکہ لفٹ میں داخل ہوتے وقت میجر رام چاند نے مجھے سیڑھیوں کی طرف بڑھتے دیکھ لیا تھا، اس لیے میں فرسٹ فلور پر رک گیا، جبکہ میرے پیچھے آنے والا صدیقی سیدھا سیکنڈ فلور پر پہنچا تو اس وقت میجر مذکورہ فلیٹ میں داخل ہو رہا تھا۔ اوور، تنویر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، اگر اس سے پہلے میجر رام چند وہاں سے روانہ ہو تو اس کا تعاقب کرنا اور مجھے اطلاع دینا۔ اوور اینڈ آل، عمران نے تیزی سے آخری الفاظ کہے اور وائس ٹرانسمیٹر آف کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ جولیا نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ جولیا، صفدر اور چوہان کرنل مہندر اور اس کے گارڈ کو لائیں تو انہیں الگ الگ کمروں میں بند کر دیا جائے، میں واپس آ کر انہیں دیکھ لوں گا، میرے آنے تک صفدر اور چوہان یہی ٹھہریں گے۔ اوکے، عمران نے تیزی سے جولیا کو ہدایات دیتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باہر گیٹ کے پاس منگل سنگھ کا ڈھیر اور ملازم کرسی پر بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ عمران نے اپنی کار میں بیٹھ کر انجن سٹارٹ کی تو چوکیدار اٹھ کر گیٹ کھولنے لگا۔ عمران نے قریب آ کر کار روکی تو عمران کو دیکھ کر چوکیدار اچھل پڑا۔ سنو مانگ سنگھ، ابھی میرے دو دوست آئیں گے، ان کے پاس سفید رنگ کی شراٹ گاڑی ہے اور گاڑی میں دو افراد بے ہوش ہوں گے، میرے ساتھی میری طرح اسی طرح شکل میں ہے جس میں میں یہاں آیا تھا، یہاں آ کر وہ بھی نئے میک اپ کر لیں گے، ان کی ہدایات پر عمل کرنا، عمران نے چوکیدار کی حیرت دور کرنے کے لیے کہا۔ بہت بہتر سر، اچھا ہے آپ نے بتا دیا، ورنہ میں تو آپ کی شکل دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ چوکیدار جس کا نام مان سنگھ تھا، اس نے مودبانہ لہجے میں کہا تو عمران نے کار آگے بڑھا دی۔ باہر آ کر وہ تنویر کے بتائے ہوئے ایڈریس کی طرف کار دوڑانے لگا۔ چند منٹ بعد وہ دیوالی روڈ پر پہنچ گیا، پھر جلد ہی سے بائیں ہاتھ پر لکشمی پلازا کا بورڈ نظر آ گیا۔ اس 10 منزلہ عمارت کے باہر فٹ پاتھ کے ساتھ کئی گاڑیاں پارک تھیں اور ان میں وہ سیاہ رنگ کی ٹویوٹا کار ابتدا میں کھڑی تھی جو تنویر کے استعمال میں تھی یا صدیقی کے۔ ایکس 2 کے ایجنٹ ناصر علی نے جو گاڑیاں فراہم کی تھیں ان کی تفصیل اس نے عمران کو بتا دی تھی۔ عمران نے قریب پہنچ کر اگلی گاڑیوں پر نگاہ ڈالی تو صدیقی کی گاڑی بھی نظر آ گئی جو سب سے آخر میں کھڑی تھی۔ عمران نے تنویر کی گاڑی کے پاس کار روکی اور انجن بند کر کے کار سے اتر کر تنویر کے قریب آیا تو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے تنویر نے چونکتے ہوئے عمران کی طرف دیکھا اور عمران نے اپنی پہچان کے لیے مخصوص انداز میں آنکھ دبا دی۔ میں اوپر جا رہا ہوں، تم صدیقی کو ہوشیار رہنے کی ہدایت کر کے اوپر آ جانا اور زینوں کے پاس رک کر میرے کوشن کا انتظار کرنا، اگر اس دوران میجر یہاں سے روانہ ہوگا تو صدیقی اس کا تعاقب کرے گا۔ عمران نے کھڑکی پر جھک کر آہستہ آواز میں تنویر کو ہدایات دیتے ہوئے کہا اور پھر اس نے تنویر کو اپنی آمد کا مقصد بھی بتا دیا تاکہ ضرورت کے وقت وہ اپنی صوابدید پر کارروائی کر سکے۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھ گیا۔ عمارت کے اندر اکا دکا افراد کی آمد و رفت جاری تھی۔ عمران عمارت کے گیٹ سے اندر آ کر لفٹ کی طرف بڑھا تو اتفاق سے لفٹ گراؤنڈ فلور پر ہی تھی۔ وہ لفٹ کے ذریعے چند لمحوں میں ہی سیکنڈ فلور پر پہنچ گیا۔ راہداری میں کوئی نہیں تھا، تمام فلیٹس کے دروازے بند دکھائی دے رہے تھے، ان میں اکثر پر مختلف فرموں کی تختیاں نصب تھیں، مگر صرف ایک فلیٹ کے اندر روشنی تھی، شاید دوسرے دفاتر میں چھٹی ہو چکی تھی۔ عمران روشن فلیٹ کی طرف بڑھ گیا جو سیڑھیوں سے چند قدم کے فاصلے پر سامنے کے رخ پر تھا۔ دروازے پر راول انٹرپرائزز کی نیم پلیٹ نظر آ رہی تھی۔ عمران نے قریب پہنچ کر نیم پلیٹ کا جائزہ لیا۔ فرم کے نام کے نیچے امپورٹرز ایکسپورٹرز کے الفاظ لکھے تھے۔ ایک لمحہ بعد عمران نے کال بیل کا بٹن پریس کیا اور جیب سے سفید رنگ کی ٹوپی نکال کر سر پر جما لی۔
یہ دویلی ٹوپی ایسی ہی تھی جیسی اکثر کافرستانی بوڑھے استعمال کرتے تھے۔ چند سیکنڈ بعد دروازہ کھلا اور ایک خوش پوش جوان دکھائی دے جو کافی قوّل جیسا تھا۔ جی فرمائیے، اس نے غور سے عمران کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ کیا یہ راول انٹرپرائزز آفس ہے؟ عمران نے بوڑھی سی آواز میں ہانپتے ہوئے کہا۔ اندر کھڑے شخص کے کوٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور اس میں سے بغلی ہولسٹر جھانک رہا تھا، جسے عمران نے پہلی نگاہ میں ہی دیکھ لیا تھا۔ جی ہاں، آپ کون ہیں اور کس مقصد سے آئے ہیں؟ جوان شخص نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ابھی بتاتا ہوں بیٹا، ذرا سانس لے لوں، تھوڑا سا پانی مل جائے گا تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ شوگر کا مریض ہوں، سیڑھیاں چڑھنے سے سانس پھول گیا ہے، عمران نے بدستور ہانپتے ہوئے کہا۔ اندر آ جائیے، اس آدمی نے ہمدردانہ لہجے میں کہا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ عمران اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اندر آیا تو اس آدمی نے دروازہ بند کر دیا۔ یہ کافی بڑا کمرہ تھا۔ کمرے میں دائیں بائیں دیواروں کے پاس چند میزیں رکھی تھیں جن پر 2 کمپیوٹر سیٹ رکھے ہوئے تھے۔ سامنے ایک بڑی آفس ٹیبل کے پیچھے ایک سخت چہرے والا شخص بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس میز کے آگے رکھی کرسیوں پر 2 مرد اور ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ دروازے کے قریب ہی خالی کرسی رکھی ہوئی تھی۔ چاروں افراد عمران کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے سے استجاب جھلک رہا تھا، جبکہ میز کی دوسری جانب ریوالونگ چیئر پر بیٹھا شخص اپنے چہرے سے سخت نگاہوں سے عمران کو گھور رہا تھا۔ میز کے بائیں جانب کی دیوار میں ایک دروازہ بند دکھائی دے رہا تھا۔ عمران نے ایک ہی نظر میں کمرے کا جائزہ لے لیا اور دروازے کے پاس پڑی کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ کر ہانپنے لگا۔ یہ کون ہے؟ پھول کمار، سخت چہرے والے نے دروازہ کھولنے والے کو مخاطب کرتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ بتاتا ہوں صاحب، پانی، عمران نے پھول کمار سے پہلے ہی ہانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔